time. पाकिस्तान में कोरोना का मर्ज बेकाबू, मरीजों की तादाद 1.5 लाख के करीब पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून और हुकूमत पार्लियामेंट में आमने सामने। ख्वाजा आसिफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, विफाकी वजीर मंसूबाबंदी असद उमर का जवाब। हुकूमत की कोरोना पॉलिसी तनकीद का निशाना क्यों बन रही है, पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ अंदलीब अब्बास से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद से और तिब्बी माहिर डॉक्टर शुमाइल दाऊद से। एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान में अब मुकम्मल तौर पर कोरोना हर तरफ फैलता हुआ नजर आ रहा है। हुकूमत खुद तस्लीम कर रही है कि मुल्क के अंदर कोरोना जड़ें पकड़ चुका है। हर गली मोहल्ले में कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। हमने आपको पहले दिन से केसेस का ग्राफ दिखाना शुरू किया था और वो आपके सामने है कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा। लाहौर इस्लामाबाद के कई इलाके सील करने पड़े हैं। इंतहाई तेज़ी से कोरोना हमारे घरों के नज़दीक पहुँच चुका है। एक निगाह डाल लेते हैं दोबारा कि क्या हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 1,24,478 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 97 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। आप ये भी देखिए कि पिछले तकरीबन एक हफ्ते से रोज़ाना अराउंड 100 की रेशियो से आ रही हैं। जो टोटल तादाद है अमवात की वो 2,729 हो चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन आज़ाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,248 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में जून 54,138, सिंध में 53,805, खैबर पख्तूनख्वा में 18,013, बलूचिस्तान में 8,177, इस्लामाबाद में 8,569 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगेन इस्लामाबाद के रेशियो के हिसाब से जो आबादी का तनासुब है ये बहुत बड़ा नंबर है जो इस्लामाबाद में है। मुल्क भर में अब तक 8,97,650 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। अगेन ये नंबर भी जो WHO की रिकमेंडेड टेस्टिंग सजेशन है उससे तकरीबन आधे से भी कम है। कोरोना की सूरत हाल हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स इंतहाई खौफनाक हो चुकी है और ये किसी भी तरीके से मीडिया एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश जो इल्ज़ाम लगाया जाता है नहीं कर रहा। ये मेरा आपका, आपके प्यारों का, मेरे प्यारों का, सबकी सेहत का मामला है, सबकी ज़िंदगियों का मामला है। सो जितना भी हम तो बड़े ऐसे से कहते हैं संजीदगी से ले लें, लेकिन अभी भी वक्त है कि आप इसको संजीदगी से ले लें। खौफनाक सूरत हाल कैसे है? इंपीरियल कॉलेज लंदन ने एक रिसर्च और उनका कहना ये है जो उन्होंने इस एल्गोरिथम के ज़रिए तखमीना लगाया है कि पाकिस्तान में कोरोना से मुतालिक क्या क्या वार्निंग हो सकती है। वो कह रहे हैं कोरोना की वबा अगस्त के वस्त तक अपने उरूज पर होगी, यानी पीक हम अगस्त में पहुंचेंगे। अगस्त के वस्त में पाकिस्तान में एक दिन में कम अज़ कम 80,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख अफराद वबा के बायस ज़िंदगी से हाथ धो बैठने का खदशा है अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च। इसी तहकीक में बताया गया है कि 10 अगस्त के बाद पाकिस्तान में कोरोना से अमवात कम होना शुरू हो जाएंगी और दिसंबर के आखिर तक वबा से मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक अमवात होंगी। सो इसके पीक पे जाके वापस आने का भी उन्होंने बताया है, लेकिन जो बता रहे हैं कि क्या तखमीना है वो काफ़ी ख़तरनाक है। अंदलीब अब्बास साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अपार्ट फ्रॉम दिस रिसर्च असद उमर ने भी खबरदार किया है कि जुलाई के आखिर तक पाकिस्तान में 12 लाख तक कोरोना के मरीज़ हो सकते हैं, जो कि USA के तकरीबन बराबर है इस वक्त, और USA की आबादी हमसे बहुत ज़्यादा है। सो ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर अगर हम इस नंबर तक चले जाते हैं? अब मुझसे पूछ रही है फरिया? अच्छा जी अंदलीब अब्बास साहिबा। अच्छा फरिया, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये अब तकरीबन 4 महीने हो गए दुनिया में हमने इसका जो है ग्राफ्स देखे हैं और इसमें हमने सबसे पहले तो यूरोप और अमेरिका का ग्राफ देखा और वहाँ अल्लाह माफ़ी दे जो सूरत हाल हुई 2 महीने वो काफ़ी ख़तरनाक थी, बल्कि अभी भी है लेकिन उनका पीक नीचे आ गया है। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि 2 चीज़ें जो हैं वो अभी भी हम चाह रहे हैं कि अगर अवाम हमारे साथ हो तो हमारी उनसे मुख्तलिफ है। एक तो ये ऑब्वियसली कि हम गरीब मुल्क हैं,
ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. ان کا بہترین ہیلتھ سسٹم تھا لیکن وہ بھی کلیپس کر گیا. ہم نے اسی لیے کوشش کی اور کامیاب بھی ہوئے کہ ہم اس کو 2 مہینے اسٹیگر آف کر کے اتنا پریشر نہ پڑے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یو ایس میں تو آپ کو پتہ ہے یو ایس میں بھی اب لائنیں لگ گئی ہیں فوڈ بینک کے لیے اور ان امپلائمنٹ ہو گئی ہے اور ابھی نمبرز ان کے رائز ہو ہی رہے تھے کہ انہوں نے اکانومی کھول لی. لیکن ساتھ وہ قوم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کریں. ساری دنیا کے اندر فیز 2 شروع ہو چکا ہے کہ نو کنٹری ایون اف اٹس دا ریچسٹ کین افورڈ کہ وہ اور مزید بند رکھے بیکاز آپ کو پتہ ہے WHO نے دوسری وارننگ بھی دے دی ہے. انہوں نے دوسری وارننگ دی ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا کرونا وائرس سے اباؤٹ 20 ملین پیپل دنیا میں شاید اللہ معافی دے فوت ہو جائیں گے. اب انہوں نے کہا ہے کہ 30 ملین پیپل ہنگر پینڈیمک سے مر جائیں گے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کرونا وائرس سے 20 ملین اور ہنگر پینڈیمک سے 30 ملین پیپل جو ہے وہ مریں گے. اب امریکہ میں تو چلیں اب وہ ان کا آیا ہے کہ ان کی لائنیں لگ رہی ہیں اور ان کے بھی کھانا ختم ہو گیا. یہ ہمارا تو شروع سے یہی حال ہے کہ ہمارا 80% جو دیہڑی والا ہے اگر آپ نے اس کو 2 مہینے تو ہم نے اس کو ایمرجنسی کیش بھی دیا ہے سب کچھ دیا ہے. اب اگر آپ اس کو نہیں دیں گے تو اس کے پاس 2 آپشنز ہیں. یا تو وہ اندر اس کی جو سوشل ڈسٹینسنگ تو وہ کر نہیں سکتا ہے, ایک کمرے میں 15 بندے ہوتے ہیں تو اس گرمی میں اندر بھی نہیں رہے گا. وہ یا باہر آئے گا بھوک سے مرے گا یا وہ پھر کرائم ریٹ بڑھائے گا. اور جو آپ نے امریکہ میں دیکھا ہے If you allow me, اندلیب عباس صاحبہ, یہیں پہ تو گورننس ہے, یہیں تو گورنمنٹ ہے. اگر ابھی جیسے لاہور کے علاقے سیل ہو رہے ہیں, مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں, یہ کڑوا گھونٹ اگر پہلے بھر لیا جاتا, ابھی لگ یہ رہا ہے کہ آپ نے یقیناً احساس پروگرام میں زبردست کام کیا ہے, اس کو ہم آن ایئر بار بار کریڈٹ دیتے ہیں, مگر وہاں پہ آپ نے ایک سبسٹینشل اماؤنٹ ایلوکیٹ کیا بجٹ کا, اور لاک ڈاؤن بھی ہو گیا, وہ بجٹ بھی ایلوکیٹ ہو گیا اور وبا بھی پھیلتی چلی گئی. سو کچھ بھی اچیو ہوا ہوا نہیں لگ رہا, کنٹین نہیں ہے اس کے باوجود وبا. جب ہم سٹارٹ ہوئے مارچ میں ہمارے پاس 1600 وینٹیلیٹر تھے جو اس 30 سال میں ہیلتھ میں انویسٹ کیے گئے تھے بائی دا گورنمنٹس. یہ آپ نے بھی فگر کوٹ کیا, یہ سب نے کیا کہ پچھلے 30 سال میں صرف 1600 وینٹیلیٹر تھے. وہ جو 2 مہینے کا ہمیں وقفہ ملا جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا, ہمارے پاس 6000 کے قریب وینٹیلیٹر آ گئے ہیں تقریباً پچھلے 4 مہینے میں. اگر ہمارے پاس یہ بیڈ کی فیسلٹیز نہ ہوتی تو اس وقت جو امریکہ میں حال ہوا تھا, آپ کو یاد ہے امریکہ میں سڑکوں پہ اللہ معافی دے وہاں تابوت پڑے ہوئے تھے, nobody wanted to pick them up. And I'm talking, میں سب سے دنیا کے امیر ملک کی بات کر رہی ہوں. آپ اٹلی کی یاد کریں, اٹلی میں وہاں لوگ ہسپتالوں میں کوریڈورز میں چھوڑ کے چلے گئے تھے. لیکن اللہ معافی دے ہمارے ہاں وہ حال نہیں ہوا کیونکہ ہمارے پاس شاید 2 چیزیں, ایک تو ہم نے لاک ڈاؤن بہت جلدی کیا اور ہم نے کیپیسٹی بلڈ کی, اور ابھی بھی ہمارے جو کیئرنگ ہومز ہیں جہاں زیادہ وہاں ڈیتھس ہوئی, ہم اپنے جو بزرگ ہیں اپنے پاس رکھتے ہیں, ہم کیئرنگ ہومز میں نہیں دیتے. اسی لیے سو ان کمپیریزن اتنا نقصان نہیں ہوا جیسے آپ کہیے. رانا مشہور صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. پہلے تو شہباز شریف صاحب کی کیسی طبیعت ہے اس حوالے سے میں بتائیں, اینڈ دین اگین جو ابھی کمپیریزن اندلیب عباس صاحبہ نے کیا یہ بہرحال موجود ہے. یہ ہمیں کسی ایک ڈیتھ بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن ان کمپیریزن ہمیں ابھی بھی لگتا ہے کہ پاکستان is better off than other countries. Your comments? اچھا اندلیب صاحبہ آپ سے سوال کرنا چاہتی رانا صاحب. جی اندلیب صاحبہ بات کریں, یہ انہوں نے یہ 7 دفعہ پنجاب میں آئے اور 4 دفعہ اور کئی دفعہ کٹھے بھی آئے. انہوں نے 1600 وینٹیلیٹر دیا, یہ لکھا ہوا ہے اور آپ سب نے بتایا. اور اس کے علاوہ ان کے اپنے حکمران خود کہتے ہیں کہ پاکستان کی ہیلتھ فیسلٹیز ہم نے بیڑا غرق کر دی ہیں, ہمیں چھینک بھی آتی ہے تو ہم باہر جاتے ہیں علاج کروانے. ابھی بھی نواز شریف صاحب باہر گئے ہوئے علاج کروانے. انہوں نے سرٹیفائی کیا ہے کہ اس ملک میں ہم نے ہیلتھ میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی, اور اسی لیے ہم پورا خاندان ہمارے بچے کبھی بھی یہاں علاج نہیں کرواتے.
اس کے بعد جو بھی یہ کہیں گے نا, اس کے بعد جو کہیں گے اس کے بعد بتائیں. رائٹ. رانا صاحب پہلے تو شہباز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے بتا دیں, پھر جو سوال نریف صاحبہ کا ہے وہ بھی بتا دیں کہ آپ لوگوں نے ہیلتھ سیکٹر کو کیوں اتنا اگنور کیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے خوشی ہے کہ آپ کی جو کو ہوسٹ ہیں آج کے پروگرام کی وہ بھی مجھ سے سوال کر رہی ہیں, اور شہباز شریف صاحب کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے تو یہ ہے کہ کینسر پیشنٹ ہیں, اور بدقسمتی یہ ہے کہ بار بار لکھ کر دیا کہ آلریڈی جو سوال نیب پوچھ رہی ہے, یہ سوال جو ہیں ان لوگوں نے جب شہباز صاحب 4 ماہ ان کی قید میں تھے اس وقت بھی یہ سوال پوچھے, اور عدالتوں کے اندر جب یہ ریمانڈ لینے جاتے تھے تب بھی یہ کہتے تھے کہ ایسیٹس بیونڈ مینز کی بھی ہم انکوائری کر رہے ہیں. تو اس کے اندر کوئی نئی چیز یہ نہیں پوچھ رہے تھے, اور اس کے اوپر شہباز صاحب نے کہا تھا کہ آل ادر مینز اویلیبل ہیں جس پر آپ سکائپ کے اوپر بھی انٹرویو کر سکتے ہیں, آپ باقی چیزیں بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ کینسر کے پیشنٹ ہیں اور کینسر کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی امیونٹی جو ہے آلریڈی کمپرومائزڈ ہوتی ہے, اور اس وقت جو ہے ڈاکٹرز ان پہ بڑا کلوز واچ رکھ رہے ہیں, اینڈ وی آر کیپنگ آر فنگرز کراس کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار عمران خان اور نیب ہوگے, کیونکہ ہم بار بار اس کے اوپر ان کو انتباہ بھی کرتے رہے ہیں اور یہ ان رائٹنگ بھی دیتے رہے ہیں. رانا صاحب اللہ انہیں صحت دے, صحت زندگی دے, بٹ یہ میں نے ابھی فگرز آپ کو بتائے ہیں, اتنے لاکھوں لوگوں کے نمبر ہے جن کو کرونا ہوا ہے, سو اس میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نیب کی وجہ سے کسی کو ہوا ہے کرونا؟ نہیں دیکھیں, نیب کے پاس جانے سے پہلے تو ان کو کرونا نہیں تھا, اور یہ بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ نیب کی ٹیم مجھ سے سکائپ کے اوپر آ جائے, اس پر بات کر لے, اور دوسرے مینز ہیں اس کے اوپر بات کر لے. اور نئی چیز ایسی کیا تھی, نیب نے آج تک جن کو گرفتار بھی کیا ہے ان سے کیا نکالا ہے؟ عدالتوں کے اندر جب نیب کے خلاف وہ کیسز گئے تو عدالتوں کے جو فیصلے ہیں اسی کے اوپر نیب کو تھوڑی شرم کر لینی چاہیے تھی کہ مطلب پہلے اپنا کیس تو, اور آج کے دن تک کوئی ریفرنس فائل نہیں کیا. دیکھیں نا, اگر یا تو ہوتا کہ آپ کا کیس اتنا مضبوط ہے کہ آپ ریفرنس فائل کر دیں, آپ کا ریفرنس بھی فائل نہیں ہوا, آپ کے پلے بھی کچھ نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے, بس ایک چیز ہے کہ پکڑ کر اندر کرنا ہے, کیونکہ شیخ رشید صاحب نے آ کر کہہ دیا تھا کہ گرفتاری ہونی ہے عید کے بعد, آپ کے باقی لوگ آ کے چونکہ پہلے بتا دیتے ہیں. کا میں ذکر کیا, ان کو بھی کووڈ-19 ہوا ہے, اللہ ان کو بھی صحت دے, اینڈ وہ تو نیب نہیں پیش ہوئے, سو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. لیکن رانا صاحب معذرت کے ساتھ کوئک بریک پہ جا رہے ہیں, آپ کی بات ابھی ہوئی ہے, آپ سے میں نے جو نریف صاحب نے سوال کیا اس کا بھی جواب لینا ہے, اپنے سوالوں کا بھی. ایک کوئک بریک پہ جا رہے ہیں, وی ول بی بیک. اینڈ ویلکم بیک. رانا مشہود وقفے پہ جانے سے پہلے بات مکمل کر رہے تھے, خاص طور پر انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کی کیونکہ امیونٹی کمزور ہے اس سے یقیناً ان کا کووڈ-19 پازیٹیو آنا ایک پریشان کن بات ہے. رانا صاحب جو سجیشن گورنمنٹ نے آپ کو دی تھی, نیب نے بھی دی تھی کہ آپ ری ٹیسٹ کروائیں شہباز شریف صاحب کا, اس پہ آپ نے عمل کرنے کا سوچا؟ جی بالکل. دیکھیں ڈاکٹرز جس طرح کیونکہ اس کا فوری نہیں, اس کا ویک کے بعد ہوتا ہے, وہ ویسے بھی کروانا ہوتا ہے, اور وہ کروایا جائے گا کیونکہ اس کو جب مانیٹر کیا جاتا ہے تو اب اس کا 1 ہفتہ بھی ہونے والا ہے, تو اس کو دوبارہ بالکل ہم کروائیں گے. اور پہلے بھی جو ہے وہ کسی گورنمنٹ کی جو یہ انہوں نے آتھورائز کیے ہوئے ہیں لیبارٹریز, انہی سے ہوا ٹیسٹ ہے, اور پہلے بھی انہی سے ہوتے رہے ہیں. تو جب بھی وہ ڈاکٹرز کہیں گے دوبارہ ٹیسٹ ود ان اے ویک ہوتا ہے, وہ لازمی ہوگا. سو اب جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں, کچھ جگہوں کو سیل کیا جا رہا ہے, بند کیا جا رہا ہے, آپ نے رپورٹ بھی دیکھ لی کہ کتنے لاکھوں میں یہ نمبر جائیں گے, کیا سجیشنز دینا چاہیں گے آپ گورنمنٹ کو؟ دیکھیں, اب میں جو محترمہ اندلیب عباس صاحبہ کی بات سن رہا تھا, پاکستانی عوام کے ساتھ انہوں نے کنٹینر پر کھڑے ہو کے ان کو جھوٹ سنانے کی عادت ڈالی, ابھی بھی معذرت کے ساتھ جھوٹ ہی بول رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ محترمہ نے کہا کہ جی ہاسپٹل بنا لیتے تو ان کو باہر نہ جانا پڑتا. بھئی ہم نے تو پنجاب میں پچھلے 10 سال میں آن ریکارڈ ہے, محکمہ صحت پنجاب کا ریکارڈ نکال لیں, اب تو آپ کی گورنمنٹ ہے, 55 نئے ہاسپٹل بنائے, 40 ہاسپٹلز کو اپ گریڈ کیا. یہاں پر جب ڈینگی آیا تو اس سے پہلے جو وینٹیلیٹرز تھے یہاں پر کتنے تھے, ہم وینٹیلیٹرز کو بھی اس کے لیے لے کر آئے, ہم نے سارے سسٹم کو اپ گریڈ بھی کیا. ان کی 7 سال سے اب اوپر کی حکومت ہو گئی ہے کے پی کے اندر. کسی ایک ہاسپٹل کا میں کہتا ہوں چیلنج ہے کہ ایک ہاسپٹل کا نام بتا دیں جو انہوں نے نیا بنایا ہو. ہم نے یہاں پر ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز سے لے کے فورینزک لیب سے لے کے مطلب یو نیم اٹ, جو چیزیں اب ساری یوز ہو رہی ہیں, جتنے ہم نے ہاسپٹلز بنائے,
اس وقت جو کرونا کے خلاف جنگ میں، وہ تمام وہ ہاسپٹلز ہیں جہاں سے پیشنٹس ریکور ہو کر بھی نکل رہے ہیں. ان کے پیشنٹس جو ہیں KPK کے، وہ پنجاب کے ہاسپٹلز میں آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے جو بات کی کرونا پہ، دیکھیں جب پرائم منسٹر آف پاکستان آ کر کہیں گے کہ کرونا ایک نزلہ اور زکام اور فلو ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے، تو عام آدمی کیا اثر لے گا؟ عام آدمی حکومت کی کیا بات سنے گا؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن وفاق کہتی ہے کہ نہیں کرنا، اور صوبے لاک ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ صوبوں کے پاس جو رپورٹ آ رہی ہوتی ہے، جو فرسٹ ہینڈ جو ان کے پاس آ رہا ہوتا ہے ڈیٹا، اس کے اندر ہوتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے. یہ جو اب باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ فلانا ملک، امریکہ نے بھی فیصلہ وقت پر نہیں کیا، یورپ نے فیصلہ وقت پر نہیں کیا، جس کی اس کو قیمت چکانی پڑی. دیکھیں میں مثال دوں گا کہ ڈینگی جب آیا تھا پاکستان میں، اس وقت وہ ایک نیا مرض تھا، یہاں پر کسی کو نہیں پتا تھا کہ ڈینگی کیا بلا ہے. ڈینگی سری لنکا میں بھی تھا، ملائیشیا میں بھی تھا، برازیل میں بھی تھا، اور وہاں پر ایپیڈیمک تھا، ہزاروں اموات ہو رہی تھیں، اور ہمارا بھی WHO نے کہا تھا کہ 25,000 لوگ مریں گے. تو لیڈرشپ فرق کیا ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے دن رات بیٹھ کے ایئر لفٹ کرائیں چیزیں، جو ایکسپرٹس نے کہا ہم نے ایئر لفٹ کرا کے وہ چیزیں پوری کی، جو SOPs بتائے ان پر عمل کیا. یہاں پر بھی کیا ہونا چاہیے تھا کہ جس وقت یہ پینڈیمک کا پاکستان میں ہوا تھا تو ایکچوئل یہ تو باہر سے آیا تھا، جو تافتان سے لوگ آئے، جو عمرے سے لوگ آئے، جو ایکسپیٹریٹس یا دوسرے لوگ باہر سے آئے، آپ نے ان کو نہ اس وقت کوارنٹین کرنے کا، نہ بارڈر سیل کرنے کا. آپ اگر اس وقت کر لیتے تو آج ہم اس صورتحال سے باہر ہوتے، جس طرح نیوزی لینڈ باہر ہے، جس طرح ویتنام باہر ہے، جس طرح سنگاپور باہر ہے. بے تحاشا مثالیں ہیں انہی ملکوں میں پھیلا جہاں پر لیڈر. آپ کی یہ بات اہم ہے، آپ کہتے ہیں ایک ونڈو آف اپرچونٹی تھی پاکستان کے پاس جس وقت ہم اس کو کنٹین کر سکتے ہیں، لیکن لیٹس ہوپ کہ دوبارہ ہمیں وہ ونڈو ملے. ڈاکٹر شمال داؤد، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اب اگر ہم سولوشن کی طرف جائیں، کیونکہ یہ تو اب نظر آ رہا ہے واضح طور پہ کہ دس از لکنگ بیڈ، آپ لوگ بڑے عرصے سے کہہ رہی ہیں، اب گورنمنٹ بھی یہی کہہ رہی ہے. اب بھی اگر ہم دیکھیں وہ ٹائم تو نکل گیا جو ابھی رانا صاحب نے کہا، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ واٹ از یور ریکمنڈیشن اس کو روکنے کے لیے اور ریورس کرنے کے لیے؟ دیکھیں ابھی سب سے پہلی بات یہ کہ ان حالات میں تو اب فائر فائٹنگ ہے. سو بیسکلی یہی ہے جو حکومت اب کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آئی تھنک ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اس کو سپیڈ اپ کریں، اور میں تو خیر بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ وار فوٹنگ پہ کریں، تو چھٹیاں وٹیاں بند کریں اینڈ دے نیڈ ٹو ورک. سو نمبر 1، سو جو وار فوٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بیڈس کریٹ کرنے ہیں ایکسٹرا، وہ آن لائن جلدی لائے جائیں، بیکاز تعداد جو بڑھ رہی ہے، جس طرح اب ہم کہہ رہے ہیں اور اب خود حکومت بھی کہہ رہی ہے، اور اب لاک ڈاؤن بھی شروع کر دی ہے انہوں نے مختلف علاقوں میں. یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ وہ تعداد بڑھ رہی ہے، تو ان میں جو ماڈریٹ سیویرٹی کے لوگ ہیں وہ بھی بڑھیں گے. اب وہ بڑھ رہے ہیں تو ان کو ہسپتالوں میں آکسیجن کی یا ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس کی ضرورت ہے. تو اب وہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو کوارنٹین کی فیسلٹیز کریٹ کی تھیں ان کو ریپڈلی کنورٹ کریں. سملرلی ہاسپٹلس کے اندر میں نے سنا ہے کہ اسلام آباد میں بھی اور جگہوں پہ بھی وہ ریپڈلی بیڈز لائے جا رہے ہیں، یا جو ایگزسٹنگ چیزیں ان کو ری ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ وہ جلد از جلد کیا جائے. دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو حکومت کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے یا مختلف لوگ اس پورے سپلائی چین یعنی کہ انفارمیشن گیدرنگ سے لے کے اور لوگوں تک واپس انفارمیشن کا جو لوپ ہے وہ کمپلیٹ کریں. بہت سے لوگ گھروں میں کوارنٹینڈ ہیں، ان کو پراپر طریقے سے گائیڈ لائنز نہیں مل رہی، تو وہ فون بھی کرتے ہیں تو ان کو صرف یہی کہا جاتا ہے بس آپ گھر پہ رہیں. تو وہ پھر ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ وہ گھر پہ رہیں تو کیا کریں. یہ ایک مسڈ اپرچونٹی ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو، اور ان کی بہترین جو بھی کوئی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں گائیڈ کر سکتے ہیں، اور جس وقت ان کو لانا ہے ان کو اس وقت اس ہسپتال میں جو ان کے قریب ترین ڈیزگنیٹڈ سینٹر ہے وہاں پہ لایا جائے. یہ وہ کمیونیکیشن گیپس ہیں. آخری اس کے اندر جو سب سے اہم ہے، جو ہم ہمیشہ آپ لوگ بھی بات کرتے ہیں میڈیا پہ، کہ لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ ہو. اگر ہم کچھ ماہ پہلے بھی ٹرانسپیرنٹ ہوتے اور لوگوں کو سیریسنس کا احساس دلاتے، تو آج جو لوگوں کے اندر مختلف ابہام پیدا ہوئے ہیں، کنفیوژنز پیدا ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، اور اس کی وجہ سے وہ پھر زیادہ پھیلاؤ میں اس کا رائٹ. سو اگر میں یہ تمام باتیں لے کر آؤں اندلیب صاحبہ کے سامنے، لک ہی از اے ڈاکٹر، اپوزیشن کے نہیں ہیں، سو یہ ریکمنڈیشن آج سے نہیں، ڈاکٹرز کافی عرصے سے اندلیب صاحبہ یہ بات وارن کر رہے تھے کہ یہ معاملات ہاتھ سے نکل سکتے ہیں.
سو کتنی اگین ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ مختلف علاقوں میں آپ کو لاک ڈاؤن کرنا ہی پڑے گا. لاک ڈاؤن کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہو, نہ میڈیا چاہتا تھا نہ کوئی اور, لیکن لگ یہ رہا تھا کہ یہ کڑوی گولی نگلنی پڑے گی. سو کیا ابھی بھی یہ احساس ہو رہا ہے گورنمنٹ کو کہ نہ چاہتے ہوئے آپ لوگوں کو اس طرف جانا پڑے گا؟ پریا, ایک تو بالکل یہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں I totally agree with him. ان کی بات 100% درست ہے, اور بات وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک 60% پہ ہونا تو اس کو 70% کرنا بہت آسان ہے, لیکن جب آپ 5% کیپیسٹی پہ ہوں, اور یہ ڈاکٹر صاحب میرے سے اگری کریں گے کہ میں لاہور کا ذکر کر رہی ہوں آپ کو, کہ لاہور کے اندر جو مین ہاسپٹلس ہیں آپ کے, ابھی کے میرے ساتھ عظمہ بخاری تھی اور انہوں نے کریڈٹ شہباز شریف کو دے دیا, لیکن میو ہاسپٹل تو گوروں کا بنا ہوا ہے, لیڈی ویلنگٹن گوروں کا بنا ہوا ہے, گنگا رام ہندوؤں کا بنا ہوا ہے, شیخ زید جو ہے وہ عربیوں نے بنایا ہوا ہے. ہمارے ہاں جو بڑے ہاسپٹلس ہیں جو کہ بلک پبلک کو لے سکتے ہیں, وہ پچھلے 40 سال میں نہیں بنائے گئے, اور جس کی وجہ سے اگر آپ اب ایک دم چاہتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کی کیپیسٹی بن جائے تو اس میں مسئلہ ہے. اور یہ تو بات آپ کو یقیناً ہے, تبھی تو پھر لاکھوں لوگوں تک جانے سے پہلے ہمیں کنٹین کرنا تھا. ہم نے کیا, نہ ہم نے 2 مہینے کیا, اور 2 مہینے کے اندر آپ نے اسٹیٹسٹکس پروگرامز کیے جس میں آپ نے کہا کہ جی کوئی 2 کروڑ بندہ اور غریب ہو گیا ہے اور وہ بھوک سے مر رہا ہے بیکاز آف دا لاک ڈاؤن. تو ہمارے پاس جو غریب ملک ہوتے ہیں, ہم نے ڈیمڈ اف یو ڈو ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. اگر 30 ملین لوگ وہ کہہ رہا ہے کہ ہنگر پینڈیمک سے مرے گا کمپیئر ٹو دا کرونا وائرس پینڈیمک, تو ہم نے دونوں چیزوں کو روکنا ہے. کیونکہ جب سو کین وی ناؤ سے کہ ابھی لگ یہ رہا ہے کہ دونوں طرف اس وقت اللہ نہ کرے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پیسمسٹک, لیکن یہ ہونا ہے. میرے خیال ہے کہ یہ میں بالکل اسٹیٹسٹکس والی بات پہ, ڈاکٹر صاحب کی بات پہ بھی یقین کرتی ہوں, لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر فوچی نے شروع میں کہا تھا امریکہ کے بارے میں, کیونکہ ایکسٹراپولیشن ہوتی ہے کہ اف کنڈیشنز ریمین دی سیم تو اس کو ملٹیپلائی کر کے اس کتنے دنوں میں پہنچے گا. انہوں نے کہا تھا کہ 20 ملین پیپل امریکہ میں مر جائیں گے جون تک. ابھی تک 1 لاکھ سم تھنگ ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں. تو بہت سی دفعہ ایکسٹراپولیشن صحیح ہوتی ہے, لیکن دے آر ازیومنگ کہ بالکل یہی ہوگا, کوئی کچھ نہیں کرے گا. بٹ اندریف صاحبہ اس وقت 100 تو انفارچونیٹلی روز ہو رہی ہیں, اللہ نہ کرے, لیکن اگر ہم نہیں بڑھتے اس سپیڈ سے بھی جاتے ہیں تو ایون دین اٹس ناٹ لوکنگ گڈ. ایک بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو بیسٹ ممالک ہیں, سب سے امیر ممالک جو ہیں, ان میں آج بھی 500-600 ڈیتھس پر ڈے ہو رہی ہیں with all resources, all capabilities, all doctors. کیونکہ یہ والا جو کووڈ-19 ہے انفارچونیٹلی. سو آپ کو کیا, تو پھر جو اس پوائنٹ آف ویو سے پھر میں جاننا چاہتی ہوں آپ کو کیوں لگ رہا ہے پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہی؟ میں یہ لکی کا نہیں کہوں گی, میں اگین ریسرچ اس پہ بہت زیادہ ہوگی, ہو سکتا ہے یہ بڑھ جائے اور آگے بڑھیں گی, کیونکہ جس طرح سے یہ انفیکشن بڑھ رہا ہے, اگر 2.2% بھی ہے تو لارج نمبر کا یہ زیادہ ہوگا, تو اللہ معافی دے آگے بڑھیں گی. اینڈ ویلکم بیک. آبویسلی پارلیمنٹ میں بھی آج یہی بات چیت ہوتی رہی کرونا کے حوالے سے, ایک دوسرے کے اوپر خوب الزامات بھی لگائے گئے. خواجہ آصف صاحب نے پہلے بہت زیادہ گورنمنٹ پہ تنقید کی, اور پھر اسد عمر صاحب نے کیسے جواب دیا, لیٹس واچ دیٹ. اگر آپ خرید کر جعلی پلیٹیں دکھا کر جو لندن پہنچتے ہی پلیٹوں سے چمچوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے, ای سی ایل سے فرار ہو سکتے ہیں, تو پیسے فری ای سی ایل پہ ڈالنے کا فائدہ کیا؟ جس کی جائیدادیں ملک سے باہر ہوں, جو بیمار پڑے تو ملک سے باہر بھاگے, اس لیڈر کو فالو کرنا چھوڑ دیں. میں بھی نہیں فالو کروں گا, آپ بھی نہ فالو کریں. رانا مشہود صاحب, آج پارلیمنٹ میں بھی یہی بات ہوتی رہی ہے, ایک دوسرے کے اوپر الزام ہی لگتے رہے ہیں. یور کامنٹس. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کی کریڈیبلٹی اب کیا رہ گئی ہے. وہ شخص جو سٹیل مل پر کہے کہ اگر ان پر کچھ ہوگا تو اسد عمر سب سے پہلے کھڑا ہوگا, وہ شخص جو کہے کہ اگر 1 سال میں ڈیلیور اپنے حلقے کے لیے نہ کر سکا
تو مجھے گھر میں چلا جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ مجھ سے نہیں ہوتا, تو یہ دے آر پلینگ ٹو دا گیلریز. اور یہ باتیں کر کے اب عوام کو مزید بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. جو گراس روٹ ریئلٹیز ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. گراس روٹ ریئلٹیز کیا ہیں, جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ آج فرق کیا نظر آ رہا ہے دنیا کے ممالک میں, کہ جہاں جہاں پر لیڈرشپ سٹرونگ تھی نا, جہاں پر لیڈرشپ جو ہے اس نے جو ہے خود بیٹھ کر گراس روٹ لیول سے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں کیا, آج وہاں پر کورونا کی سچویشن انکلوڈنگ چائنا, ویتنام, سنگاپور, نیوزی لینڈ, یو نیم اٹ, وہاں پر آپ کو مختلف نظر آتی ہے. اور جہاں پر لوگوں نے جو ہے کورونا کو سیریس نہیں لیا, انکلوڈنگ انڈیا, یو ایس اے, یو کے, یورپ, یو نیم اٹ, وہاں پر آپ کو اموات بھی نظر آتی ہیں. اور میں یہاں پر یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ شہباز شریف صاحب کا, جس طرح میں نے ڈینگی کی پہلے بات کی, تو یہی لیڈرشپ میٹیریل ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے دکھ درد میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ ان کا دکھ جب تک اپنا دکھ نہیں سمجھتے اور دن رات ایفرٹس نہیں کرتے. یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ 1600 سے 6000 انہوں نے وینٹیلیٹر کیے. یہ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے خود کتنے وینٹیلیٹر خریدے, جو چائنا سے آگے, جو ٹرکی سے آگے. یہ اللہ معاف کرے کہ چندے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا. انہوں نے لوگوں, اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے خرچہ کیا, میں آج فگرز دیکھ رہا تھا. نہیں رانا صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے فری میں دے دیے ہیں ہمیں وینٹیلیٹر کی, تو اور بھی اچھی بات ہے اگر پیسے نہیں لگے. یہ وینٹیلیٹر چائنا سے گفٹ آئے ہیں, یہ ٹرکی سے آئے ہیں, یہ کچھ مطلب آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے دیے ہیں. انہوں نے اپنا, کیونکہ مجھے تو میری نظر سے تو ایک ٹینڈر نہیں گزرا جو انہوں نے کیا ہو فار وینٹیلیٹرز. میں آج سارا دن دیکھتا رہا کہ کوئی ایک ٹینڈر نظر آ جائے. یہ وہ حکومت ہے جو اپنے ڈاکٹرز کو پی پی ایز جو کٹس ہیں وہ پرووائیڈ نہیں کر سکی. آج ڈاکٹر آج بھی احتجاج کر رہے ہیں. کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ جو فرنٹ لائن ہمارے واریئرز ہیں جنہوں نے کرونا کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور ان حالات میں کر رہے ہیں, وہ آج بھی ان کی پہلی ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہمیں پروٹیکشن کٹس جو ہیں وہ پوری نہیں دی گئیں, اور جو دی گئیں اس کے اوپر مطلب یہ اب لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں. اور یہ جو کرونا کے اوپر یہ جو آپ نے بات کی رانا صاحب, یہ بڑی اہم ہے وینٹیلیٹرز والی. پہلے مجھے یہ اس کو پتہ کرنے دیں اندریف صاحبہ سے. اندریف صاحبہ, یہ جو وینٹیلیٹرز ہیں یہ کیسے آئے ہیں پاکستان میں؟ You mentioned them. تو یہ ہے کہ یہ تو مان لیا انہوں نے 20 سال میں صرف 1600, وہ بھی آپ کو پتا 50% آپریشنل تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں جب کورونا آیا, اوبویسلی دنیا میں وینٹیلیٹرز کی کمی ہو گئی. ہم نے وینٹیلیٹرز منگوائے, این ڈی ایم اے نے آرڈر کیے اور مختلف جگہوں سے وہ آئے. ابھی آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ نسک یونیورسٹی نے ہمارے لوکل وینٹیلیٹرز بھی بنا لیے. ہمارے اپنے بچے بھی بہت بریلینٹ ہیں اور انہوں نے لوکلی بھی بنائے ہیں.